बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज हुकूमत आमने सामने आ गए हैं और इसकी सबसे बड़ी दलील आपको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर मिलेगी, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बैठकर हुकूमत पर और उनके खानदान के लोगों पर तनकीद कर रहे हैं। ये कोई आम तनकीद नहीं है, बल्कि सख्त किस्म की लीथल नौयत की तनकीद की गई है पाकिस्तान की हुकूमत पर। इनके घर के जितने भी अफराद हैं, यानी मरूसी किरदार, सारे इस तनकीद की जद में आपको नजर आएंगे। एक बयानिया बनाया गया और ये इस्टेब्लिशमेंट एक पोजीशन ले रही है। वो क्या कहते हैं जी, इनके नुमाइंदगान टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर, कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने है। ये जुमला गलत है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और पीटीआई आमने सामने नहीं है, बल्कि हुकूमत और पीटीआई आमने सामने है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट देने के लिए इस वक्त टेलीविजन चैनल्स पर बैठे हुए हैं और कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत का। अब ये जरूरत क्यों महसूस हुई, ये तनकीद किस नौयत की है और इस तनकीद का क्या जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी? व्यूअर्स, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है ये भी आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ एक बड़ा इस्तीफा आया, इमरान खान ने 2 लोगों को हटाया और हटाने की बुनियादी वजह क्या थी, और फिर शेर अफजल मरवत जनवरी में कौन से इनकलाब की बात करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा फैसल वाडा आज मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर बैठे हुए थे और पिछले कुछ दिनों से वो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी इस अंदाज में कर रहे हैं कि तनकीद है उनके हर जुमले में और हुकूमत को वो आड़े हाथों लेते हुए आपको नजर आएंगे। आज उन्होंने ना एक प्रपोजिशन, एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की है और वो ये कहते हैं कि ये जंग जो है वो पीटीआई और फौज के दरमियान नहीं है, यानी आमने सामने कोई लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि ये लड़ाई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान है और हमारे कंधे को इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मुसलसल आप ये कहें कि 9 मई का बयानिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और फिर इश्तिहारात चलाए जाएं। आपने देख लिया कि टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कितने इश्तिहारात चलते हैं रोजाना की बुनियाद पर। और फिर ये जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, इस पर भी इश्तिहारात चल रहे हैं और उनमें आपको मरियम भी नजर आएंगी, शहबाज शरीफ साहब भी नजर आएंगे, बाकी लोग भी नजर आएंगे। और आप एक जमात को दहशतगर्द जमात कह रहे हैं। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त सबसे ज्यादा वोट लेकर पार्लियामान के अंदर मौजूद है, आप उसे दहशतगर्द भी कहते हैं, पाकिस्तान की सियासत का कचरा भी कहते हैं। लेकिन इसका जवाब दिया फैसल वाडा ने और ये तनकीद उन्होंने की। मैं आपके सामने जो अल्फाज थे वो भी रख देता हूं, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी तनकीद किसी पर होते हुए नहीं देखी और डायरेक्ट अटैक किया है फैसल वाडा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर। और अगर ये अल्फाज कोई और इस्तेमाल करता ना, तो अभी तक एफआई हरकत में आ चुकी होती, लोगों को उठा लिया जाता, उनके बच्चों को उठा लिया जाता, जदोकोब किया जाता, घर का सामान जो है वो तोड़ दिया जाता। लेकिन ये फैसल वाडा हैं जो तनकीद कर रहे हैं और अब देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून इसका जवाब देती है या नहीं देती। फैसल वाडा ने ये कहा कि आपने तहरीक इंसाफ को तो सियासी कचरा कह दिया, लेकिन भाई आप क्या हैं? मरियम ने क्योंकि तनकीद की ना तकरीर के अंदर, वो क्या कह रही थी कि देखिए सियासी कचरा, वक्त आ गए उन्हें कुचल दें। भाई तुम होते कौन हो? फॉर्म 47 की पैदावार और इमरान खान को तुम कुचलने की बात करते हो, जिन्होंने फॉर्म 47 देकर तुम्हें जितवाया ना। अब वो बोल रहे हैं रोक के दिखाओ। बड़े नारे लगते थे ना कि रोक सको तो रोक लो, पाकिस्तान में तरक्की आ रही है और हम आ गए तो रोक लो। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा तुम्हें चौक में जो है बेइज्जत कर रहा है और क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? उन्होंने क्या कहा कि सियासी कचरा कौन है, हमसे मत पूछें। आपने पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया, फौज के खिलाफ नारे लगवाए, आप ही थे। आपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर हमला किया, दीवारें फलांग फलांग कर आप गए, आप ही लोग थे, कोई और तो नहीं था। इसके साथ साथ आपने नैब पर हमला किया। आपको याद होगा व्यूअर्स के गाड़ियों में पत्थर भर के लाए गए। आज भी अगर आप सर्च करें ना नैब अटैक, नैब बिल्डिंग अटैक इन लाहौर, तो आपको विजुअल्स मिल जाएंगे। मरियम ने फिर क्या कहा कि जब हिम्मत नहीं होती तो बुलाते क्यों हो? तो अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपको पुकार रही है, तो तनकीद का जवाब क्या आप तनकीद से देंगे? ये पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सवाल है। क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि फैसल वाडा को शट अप कॉल दी जा सके?
کیا کسی میں اتنی طاقت ہے, اتنی سکت ہے, اتنا پولیٹیکل کیپٹل یا پولیٹیکل غیرت ہے کہ کوئی فیصل واڈا کو یہ کہے کہ بھائی جان بہت ہو گیا اور آپ کو ہم ریپریمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کی شکایت ہم آصف علی زرداری سے کریں گے. یاد رہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے اس جماعت میں موجود نہیں, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس جماعت میں موجود ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, وہی کہتے ہیں کہ بوٹاکس, یہ لفظ اسی طرح استعمال کیا تھا, تو I'm just using the same pronunciation for this بوٹاکس. اور پھر انہوں نے کہا کہ ریمپ پر چلنے سے سیاست نہیں ہوتی. یہ بھی کس کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ بہت بہتر جانتے ہیں میرے سے. پھر تھیٹر آرٹسٹ, جو کچھ ہوا لاہور میں آپ کو یاد ہوگا, آرٹسٹ لا کر آپ سیاست کو زندہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ایپیسوڈ نہیں چل رہا کہ جس میں آرٹسٹ آئیں گے, قوم کو تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرٹین کریں گے اور آپ کو ووٹ مل جائے گا. آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, نہیں تو پھر آپ کو اسی طرح گھسیٹا جائے گا, نمائندگان گھسیٹیں گے. ابھی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں گھسیٹا, ابھی صرف ان کے نمائندے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں. آج میں تھوڑی سی فیصل واڈا صاحب کو عزت اس لیے دوں گا کیونکہ انہوں نے آج بہت ساری باتیں جو وہ سچ کر دی ہیں. تو آج ہم ان کو ماؤتھ پیس نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کے نمائندگان وہ آپ کو گھسیٹ رہے ہیں. ابھی اسٹیبلشمنٹ تو سر بہت دور کی بات ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوکرانیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. سر اس سے زیادہ تذلیل کس طرح سے کسی کی ہو سکتی ہے؟ اچھا طارق صاحب, یہ میرا خیال ہے آپ کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے. میڈم عظمہ گیلانی صاحبہ, یہ آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے. یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہ میں پاکستان کی عوام پر چھوڑتا ہوں, ذرا چیک کر لیں کہ درباری کسے کہا گیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی نا آج جو ان کی جتنی بھی میڈیا اپیرنسز ہوئی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ, اور یہ ایک وجہ بھی بنی ہے, یہ جو پیج پھٹ رہا ہے نا اور جو تنقید ہو رہی ہے, اب ہوا یہ جی کہ ان لوگوں سے نا بیانیہ نہیں بن سکا, نہ 9 مئی کے خلاف بن سکا, نہ یہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا. یعنی آپ پولی کلینک میں سے اور پیمز میں سے 3 لاشوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اور وہاں سے جو خبریں آئی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. اور جو کہتے تھے کہ فیک نیوز, تو اس فیک نیوز کا بھی یہ بھی بندوبست کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن بن گیا, ٹگ آف وار. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ آنے والے دنوں میں شدت اختیار کرے گی لڑائی, بنیاد یہ بنے گی, تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. کیا ذمہ آپ کے لگایا گیا؟ صرف ایک دفاع کا سوال ہے بابا, اور وہ دفاع بھی آپ لوگ نہیں کر سکے. معیشت ٹھیک کریں ہم, پاکستان سے باہر لوگوں سے ملیں ہم. کشکول جو ہے جو آپ پکڑ کر جاتے ہیں, پیچھے اس کشکول کے جو کہہ دیا جاتا ہے کہ سر آئے گا شہباز خیال کیجئے گا, تو سب کچھ کریں ہم, اور پھر سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے اور آپ سے ایک دفاع نہیں ہو سکا. تو یہ میں نے آپ کو نا آسان زبان میں, تاکہ پاکستان میں جہاں جہاں ہماری آواز جو ہے وہ جا رہی ہے, لوگ سمجھ سکیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. یہ شہباز شریف صاحب جب جاتے ہیں نا کشکول پکڑ کر, تو اس کے پیچھے ایک کوشش ہوتی ہے. فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کریڈٹ جو دیا ہے وہ SFIC کو دیا, اور وہاں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں آپ کے وزیر خزانہ, چونکہ وزیر خزانہ الیکٹڈ بندہ تو نہیں ہے نا, وہ آپ کا بندہ ہی نہیں ہے, وہ کہیں اور سے آیا, تو جن کا وہ بندہ ہے وہ کریڈٹ بھی باہر لے کر جائیں گے, اور آپ کے نصیب میں پھر یہ ذلت ہے. ابھی آپ کو نمائندگان جو ہے صرف گھسیٹ رہے ہیں, ابھی اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں آئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ درباری بیان دیں گے, ان سے کیا دفاع ہوگا پاکستان کا. سر آج ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی کہ یہ کون سی سیاست ہے جو ہم ہمیشہ کرتے رہے. آج فیصل واڈا کو اتنا سا تو ہم کریڈٹ دیں گے کہ آج کم از کم یہ ضرور بولے, اور انہوں نے کیا کہا کہ باپ وزیر اعظم, پھر بھائی وزیر اعظم, اور پھر بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ. یہ کیا ہے, بند کر دو اس تمام سیاست کو. اور انہوں نے اس کے ساتھ نا خان صاحب, اور پھر یہ جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں PTI میں, اس کا بھی ذکر کیا. تو یہ مروثیت کی جنگ آخر کب تک. تو سر اتنی کھلی تنقید, تو ایسا لگ رہا تھا کہ فیصل واڈا نے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے جوائن کر لی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں واقعی اتنی سادہ ہیں جتنی ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں؟ کیوں فیصل واڈا ایک دم سے میدان میں آئے اور زہر اگل رہے ہیں؟ انہوں نے نا کچھ باتیں اور کچھ اشارے دی ہیں, اور کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی. یہ جو انفارمیشن میں اکٹھی کر کے لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے ویورز, تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, $1 ملین کوسچن ہے. اور یہ تنقید فیصل واڈا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو اتحادی تھے. دیکھیں جی, انہوں نے کہا کہ فوج آرٹیکل 245 کے تحت آپ بلاتے ہیں, ہم نہیں بلاتے, ہم خود سے نہیں آتے. تو ہمارے اوپر یہ بدنامی کیوں ہے؟ کیونکہ ویورز خبر یہ ہے, جو ان کی اپنی انٹرنل رپورٹس ہیں, کہ یہ جو فیک نیوز پر 5 سال سزا اور 10 لاکھ روپے جو جرمانہ آپ کر رہے ہیں, اور پھر جو دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں, ٹاسک فورسز بنی, یہ کیوں بن رہی ہیں؟ اسی لیے کہ تباہ کن حد تک
بیانیہ پاکستان کی عوام تک پہنچ چکا ہے. حقیقت پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے ہے. کس طرح سے لاشیں گرائی گئی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ عمران خان نے لوگوں کو بلایا اور حکومت نے کوشش کی. عمران خان کی کال پر لوگ آئے, لوگ یہ کہتے ہیں. وہاں پر گولی چلی, لوگ یہ کہتے ہیں. وہاں پر پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ حقیقتیں اب چھپنے والی نہیں ہیں. تو ایک تو وجہ یہ بن گئی کہ پاکستان میں اپنے نمائندگان کو, اسٹیبلشمنٹ کو بھیجنا پڑا کہ یار یہ بدنامی بھی ہم لیں, کم از کم اس کا تو دفاع کر لیتے شہباز صاحب. تو اسی لیے فیصل واڈا کو اب میدان میں اتارا گیا. اب گولی کس نے چلائی, گولی کیوں چلی, یہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جانتی ہے. اب دوسری چیز, جو کے پی کی رپورٹس ہیں یہ بھی دی گئی, اور یہ بھی کوئی اچھی رپورٹس نہیں آ رہی. کے پی کے اندر جی حالات بہت سخت ہیں, خراب ہو چکے ہیں, اور کچھ لوگوں نے شوشہ ضرور چھوڑا تھا کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے وہاں پر, لیکن گورنر راج آپ حکومت, اسی حکومت کو چلا کر اور وہاں پہ حالات جو ہیں کنٹرول کر کے دکھائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. گورنر راج میں آپ کا پھر دو طاقتوں سے سامنا ہوگا. ایک دہشت گرد, وہ بھی ایک بڑی طاقت بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گے, اور پھر دوسری طرف جو کچھ آپ نے 26 نومبر کو اسلام آباد میں کیا وہ لوگ بھی آپ سے پھر بدلہ لیں گے, یاد رکھیں. اور یہ حالات ملک کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں. آپ بلوچستان کو آپ نے کیا بچانا تھا, آپ نے ایک اور بلوچستان بنا دیا کے پی کو. تو یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں, چونکہ سب سے زیادہ جو انفارمیشن گیدرنگ ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ ہے, وہ فوج کے پاس ہوتی ہے. ان کے پاس ایم آئی ہے, ان کے پاس اور انٹرنل رپورٹس ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آئی ایس آئی ہے, پھر آپ کے اپنے ادارے موجود ہیں جو انٹیلیجنس گیدرنگ کرتی ہے. پارٹی کے اندر, تحریک انصاف کے اندر بھی, اور پھر کے پی کے اندر بھی انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور یہ رپورٹس ان کو دی جا رہی ہیں کہ حالات بہت سخت خراب ہو چکے ہیں کے پی کے, اور اس کو کسی طرح اب ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور ٹینشن کو ریلیز کرنا ہے. تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو گئی. پھر ویورز, 9 مئی کا بیانیہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون نے جتنی دفعہ اس کا ایک طرح سے بار بار اس کا رگڑا لگایا ہے, اتنا تو انہوں نے نہیں لگایا جو مین سٹیک ہولڈرز تھے اس کے اندر. تو ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے آپ کو کلین چٹ دے رہی ہے, اور جب اشتہار چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر خبریں اور بیانیے پیچھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک آٹو پہ پیسے دے دیے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو, وہ اشتہار چلا رہا ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دیکھو, جناح ہاؤس پر حملہ, اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ آپ نے 26 مئی کے بھی اشتہارات جو چلانا شروع کر دیے. اس کے باوجود آپ سے یہ بیانیہ جو ہے وہ نہیں بن پا رہا. ویورز, کیا کسی کا سوال تھا کہ کیا فوج کو احساس ہو گیا کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں؟ بالکل جی, بڑی شدت سے احساس ہے. اور فیصل واڈا کی اگر آپ گفتگو کو نچوڑ نکالیں تو انہیں یہ احساس ہے کہ یہ بدنامی جو ہے ہمارے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فوج کے نام پر اس وقت جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. اور دوسری چیز اس کے اندر ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ خبر ہماری اس کی تصدیق فیصل واڈا نے کر دی. بلاول زرداری صاحب سے ملاقات, اور پھر انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں, یعنی وہ اپنے آپشنز کو ایکسپلور بھی کر رہے ہیں, اور میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا, یہ ان کے الفاظ تھے. تو آپشنز کیا ایکسپلور کیے جا رہے ہیں؟ مارچ اور اپریل کے فارمولے کی بات آج پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر ہوئی. کل رات کو میں نے آپ کو 24 گھنٹے پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ فوج جو ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپشنز کو ایکسپلور کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے. ویورز, آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے, اور یہ فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یعنی فوج کرتی کیا ہے؟ بارڈر ہے نا جی, 0 پوائنٹ, پھر اس سے پہلے یعنی فرسٹ آپ کی ڈیفنس لائن ہوئی, پھر ایک سیکنڈ ہوتی ہے, پھر تھرڈ ہوتی ہے, پھر فورتھ ڈیفنس لائن. اگر آپ کو کبھی بارڈر پر جانے کا اتفاق ہو نا تو آپ کو جگہ جگہ چوکیاں نظر آئیں گی, یعنی سب سے آگے, پھر اس سے پیچھے, پھر اس سے پیچھے. تو یہ ڈیفنس لائن ہے. یہی اسٹریٹجی اس وقت سیاسی منظرنامے پر ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب سے حکومت نہیں سنبھلی, جو کہ نہیں سنبھل رہی, تو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی, سیکنڈ ڈیفنس لائن. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہماری بات کو نہیں مانتی تو پھر ہمارے پاس تھرڈ آپشن کیا ہے؟ تو اس وقت معاملات ویسے ہی ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ طے پا جائیں گے. یہ بھی آپ نے ویورز بات یاد رکھنی ہے. ایک لفظ انہوں نے آج کہا, اور یہ ایک لفظ جو ہے آپ کو بہت ساری باتوں کا جواب دے دے گا. انہوں نے کہا کہ بند گلی میں سب لوگ آ گئے ہیں, پانی کے لیے رستہ نکالیں. تو یہ ایک اشارہ ہے, اور میں نے کچھ خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ قومی حکومت کا بھی آپشن جو ہے اس کے اوپر ذکر باقاعدہ طور پہ ذکر خیر ہوا
کہ کیوں نہ ایک قومی حکومت بنا دی جائے, سب لوگوں کو شامل کریں اور پھر سب کے ساتھ ایک قسم کا سلوک کیا جائے. یعنی جمہوریت کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ کنٹرول کرے گی اور پی ٹی آئی والے جتنے بھی دوست ہیں ان کو بنانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ صرف ابھی آپشن ہے, اس پر کام اس طرح سے اس کو میٹیریلائز کرنا, تمام فیصلے عمران خان کی ہاں سے منسوب ہیں تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ بحث بھی ہوئی. لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ایک آپشن کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اور عین ممکن ہے کہ کسی بھی لیول پر پاکستان پیپلز پارٹی کی انٹری ہو اور پھر وہ آبویسلی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے کارڈز اوپن کرے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, یعنی ان کی مرضی سے جو ہے پاکستان کے اندر حکومت بھی بنا لے. وہ ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہوئی پاکستان کے اندر اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور ہم نے اس سے پہلے بھی یہ مسلسل دیکھا کہ یہ 3 لاشوں والا معاملہ ہے, اس پر حامد میر صاحب نا آج یہ رپورٹ نکال کر لے آئے ہیں. ویسے بھی گاہے بگاہ یہ چیز رپورٹ ہو رہی تھی, لیکن جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریس ریلیز جاری کی گئی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. 26 نومبر کو 3 ڈیتھ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے اور ان ڈیتھ سرٹیفکیٹس کے اندر ایک مری سے دوست جو شہید ہو گئے, ایک ایبٹ آباد سے بھائی ہیں جو شہید ہو گئے اور ایک مردان سے ہیں جن کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہوئی. اور ان میں کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ فائر آرم ہے, گن شاٹس, اور یہ اس میڈیکل رپورٹ کے اندر لکھا گیا. تو اس رپورٹ کا باقاعدہ طور پر وہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ اس کا بھی دفاع نہیں کر سکتے تو آپ نے بیانیہ کیا بنانا تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان کی جماعت کو ہم مائنس کریں گے تو شاید عمران خان کو اندر رکھنے سے ایک نیا عمران خان بن جائے, ایک نئی قیادت آ جائے, ایک نیا پاپولر لیڈر ہمارے سامنے ہو. سر پاپولر لیڈر تو بہت دور کی بات ہے, لیڈر بنانا تو بہت دور کی بات ہے, لیڈر پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر ان لوگوں سے ایک بیانیہ نہیں بن سکا اور اب یہ شدت سے احساس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے, اسی لیے وہ اپنے آپشنز کو ایکسپلور کر رہے ہیں. اور یہ جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ذمہ داری جو شفٹ کی جا رہی ہے, اب یقین کریں بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہے اور دوسری طرف سے اب اس کا ریاکشن آتا یا نہیں آتا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, فیصل واڈا نے آج ایک نا پرووک کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی جواب وہاں سے آئے گا. رانا ثناء اللہ نے کہا نا کہ جی حکومت تو ان کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے انڈر تو ہم ہیں, اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا. یعنی اس لیول تک ان کو پرووک کر دیا جائے کہ اگر یہ یا تو جو انہیں کہا جائے ویسا کریں, ریزلٹس لا کر دکھائیں, اور اگر نہیں تو پھر ایک ٹائم آئے گا یعنی یہ تنگ آ جائیں گے شہباز اینڈ کمپنی اور یہ کہیں گے کہ بھائی جان عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اتنی بے عزتی ہم برداشت نہیں کر سکتے, اور یہ پڑی آپ کی نوکری, اور عزت سے اوپر بھائی صاحب کچھ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت جلدی لگانے والے ہیں. آپ نوکری دیں اور پھر ماریں بھی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ پڑی آپ کی نوکری, آپ نے جس سے کروانی ہے, جس کو آپ نے ریکروٹ کرنا ہے, اگلی پیڑھی تیار ہے. اور آج آپ نے غور کیا ہونا تو فیصل واڈا کو بلاول 36 سال کی, آبویسلی ان کی جو یوتھ ہے اس کی وہ تعریفیں کر رہے تھے, اور دوسری طرف وہ کھلی اور لیتھل تنقید کر رہے تھے. یہ کس پر کر رہے تھے یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے. ویورز خبر یہ بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر جو ہے وہ خان صاحب نے لگا دی ہے, اور دوسری طرف جو عمر ایوب صاحب ہے ان کا استعفیٰ آ گیا, چونکہ خان صاحب نے ان دونوں کو ہٹانے کی باقاعدہ طور پہ ہدایت جو ہے وہ کی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دیتا ہوں کہ شیخ افضل مروت صاحب جی جنوری میں دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم جنوری میں کچھ بڑا کرنے جائیں گے. اب یہ کیا بڑا ہوگا, قوم اس کا شدت سے انتظار کرے گی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عدالت جا رہے ہیں جی, اور کچھ لوگوں کے خلاف اور چند ایس ایچ اوز اور دیگر افسران کے خلاف شواہد اکٹھے کر کے دفعہ 302 کا فوجداری استغاثہ ہم دائر کریں گے, یہ بھی انہوں نے کہا. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جنوبی کوریا میں مارشل لا ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوج جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئی, اور جو ان کے صدر ہیں ان کی طرف سے ریاست اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے, جس کی حکومتی اور اپوزیشن جماعت نے مخالفت کی تھی. مارشل لا کے نفاذ کے بعد پولیس نے جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ کے داخلی راستے بند کرتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ کو داخلے سے روک دیا تھا. اراکین پولیس سے جھڑپوں کے بعد ہثار توڑ کر پارلیمنٹ میں داخل ہوئے, اور کوریا کی پارلیمنٹ نے صدر کی جانب سے ملک میں مارشل نافذ کرنے کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی, جس کے بعد قانونی طور پر مارشل لا کو کالعدم قرار دے دیا گیا.
اور جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ کے 300 میں سے 190 اراکین پارلیمنٹ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے تمام نے مارشل لا کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دیا۔ اور ویورز، دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ گولی چلی، نہ شیلنگ ہوئی، نہ کنٹینرز لگے، نہ کچھ اور ہوا، اور نہ کسی نے ارکان پارلیمنٹ کو اٹھا کر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا۔ اور دس از جنوبی کوریا فار یو۔ اور پھر یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی کہ صدر نے ملک میں نافذ مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر کو 6 گھنٹوں میں مارشل لا اٹھانا پڑ گیا، اور مارشل لا ہٹانے کا اعلان ہوتے ہی فوج کی بیرکوں میں واپسی شروع ہو گئی۔ اور جنوبی کوریا کے صدر نے اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگایا تھا، اور جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ سو دس از ڈیموکریسی فار یو۔ اور اراکین کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے بھی قاسم سوری صاحب تھے جی، اور ان کی بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی، لیکن اسے نہیں مانا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی کے کہنے پر عمران خان کی حکومت کو گرا دیا۔ اگر اس وقت یہ نہ کچھ ہوا ہوتا تو آج ایک ڈیفرنٹ قسم کا پاکستان ہوتا۔ آپ نے عمران خان کو جیل کے اندر بند کر کے آپ نے سوچا کہ شاید ایک نئی لیڈرشپ بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بیانیہ بکے گا نا، بیانیہ بنا، نہ لیڈرشپ بن سکی، نہ کچھ اور آپ کر سکے، بلکہ عمران خان کو آپ نے اس کے قد سے، یعنی جو پہلے اس کا قد تھا، آپ نے اس سے پہلے سے زیادہ بڑا کر دیا۔ آپ اس کی مقبولیت کو نہیں روک سکے، آپ اس کو نہیں روک سکے۔ آپ وہ جیل میں سے کوئی ایک چھوٹا سا ایک فقرہ بھی کہتا ہے نا، تو باہر بیٹھی ہوئی عوام کے لیے وہ تبرک ہوتا ہے، اور وہ تبرک جو ہے وہ پھر سب میں تقسیم ہوتا ہے، اور پھر آپ بندے گنتے رہ جاتے ہیں، کنٹینرز لگاتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی اور ان کے پیار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے۔ لیکن ویورز، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ آنے والے دن، کچھ ہفتے جو ہیں بہت ہی ایونٹ فل ہونے والے ہیں، اور پاکستان کی فوج کہیں نہ کہیں یہ اب اسیسمنٹ کے بعد یہ تاثر جو ہے فیصلہ ساز حلقوں میں تقویت پکڑ رہا ہے کہ ہمیں اب اس حکومت سے جان چھڑا کر ایک اپنی امیج بلڈنگ بھی کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے اسے روکا جائے، اور یہ ان کے اپنے اداروں کی رپورٹس ہیں۔ اور پھر ایک بات آپ نے جو سب سے ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جنوری کے اندر امریکہ میں قیادت تبدیل ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ سارے انتظامات کرنا ایک طرح سے مجبوری ہے۔ کوئی چاہے کوئی نہ چاہے، آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ ویورز، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے۔